नाज़रीन क्रॉस चेक में खुश आमदीद। बड़ी खबर जो ज़ाहिर बात है कि कल से जिसने पूरे हमारे जो सियासी हलके हैं उसमें एक तरह से हलचल मचाई हुई है, वो है शरीफ बरदरान की रिलीफ। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो अलील थे कोट लखपत जेल के अंदर, उनकी रात गए, अब वो जाती उम्रा में है। तो जेल से जाती उम्रा में है जहाँ पे उनका डॉक्टर्स वगैरह मायना कर रहे हैं, उनके रुक़बा उनसे मिल रहे हैं। और साथ साथ में जो शरीफ ख़ानदान के लिए जो रिलीफ़ हुई है अदलिया से, उस पर साजिशी थेरियाँ बहुत गर्दिश में हैं कि रिलीफ़ जो है महज इत्तफ़ाक़ है, ये या बदलता सियासी खेल है। और ख़ुद इस वक्त अगर शरीफ बरदरान की जो रिलीफ़ है उसमें शहबाज शरीफ साहब के बयानिया का सेहरा कितना है, शहबाज शरीफ साहब ने बैक स्टेज कोई रोल प्ले किया है नहीं किया, आने वाले दिनों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ख़ुद क्या अपनी जो उनकी क़यादत थी जहाँ पे वो ढीले नज़र आ रहे थे उसको ग्रिप करने में, क्या उनकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत होगी और ख़ुद आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या नवाज़ शरीफ साहब अस्पताल में हमें नज़र आएंगे ट्रीटमेंट के हवाले से और मुतहरिक सियासी तौर पे नज़र नहीं आएंगे, और क्या जो उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो जाती उम्रा में रहेंगी और उनकी खामोशी बदस्तूर जारी रहेगी, ये सारे सवालात हैं। और उसके साथ ही क्या जरदारी साहब के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी, जो लगता यही है कि उनकी हाज़िरियाँ नैब में और उनकी अदालत में ज़मानतों के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। और साथ में उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका सिंध के अंदर जो होल्ड है उसका वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। और एक नैब एहतजाजी मार्च है, एक हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मार्च है, और बिलावल साहब जो हैं वो उनकी भरपूर जज्बाती अंदाज में, जाराना अंदाज में तकरीरें जारी हैं। और जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन साथ में ये भी एक परसेप्शन बन रही है कि जो हम अपने प्रोग्राम में पूछेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्रेन मार्च है, क्या वो आने वाले दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो साहब का जो सियासी करियर है उस पर क्या उसका असर होगा, और साथ में जरदारी साहब के लिए क्या ये उनके गिर्द एक हिफाजती हिसार है जो उनका सियासी काफ़िला इस वक्त रवा दबा है। ये सारे सवालात हम अपने इस प्रोग्राम में रखेंगे। बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद मंजूर साहब, जाना माना नाम, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बहुत अरसे से आप इन्हें देखते हैं, बहुत ही मोहब्बत शख्सियत। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। डॉक्टर रमेश कुमार साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पूरी हमारी अक़लियती जो हिंदू बरादरी है उसके बड़े रहनुमा हैं, और साथ साथ में सियासत के अंदर रमेश कुमार साहब का नाम जाना माना जाता है। मलिक अहमद ख़ान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान, इस वक्त हमें लाहौर से उन्होंने ज्वाइन किया है, बैरिस्टर हैं, और उनकी एक जो कम्युनिकेशन स्किल हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं नून लीग मुश्किलात से उनको निजात भी दिलाई है अपने बयानिए के साथ। एक उनसे पास भी जाएंगे। सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब से हम बात करेंगे जो जनवरी के अंदर उन्होंने एक चैनल के ऊपर, एयरवाई चैनल पर जो प्रेडिक्शन की थी वो ज़रा सुनाइएगा। उसके बाद चौधरी मंजूर साहब से ज़रा लेंगे, उन्होंने पहले से उस पर कहका लगाना शुरू कर दिया, तो पहले ज़रा वो सुनाइएगा जो उन्होंने फोरकास्ट की थी, प्रेडिक्शन की थी। चौधरी मंजूर साहब सवाल। चौधरी मंजूर साहब, मैं हाथ दिखाता हूँ चौधरी मंजूर साहब आप इसमें ऐड कर दीजिए खुद। नहीं, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कल से बहुत मोहतात हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल काउंटर कर देता हूँ। ये पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के 12-14 लोगों को बुलाया है, 10 थे या 12 थे जो मेन लोग जो टॉक शो में जाते हैं, उनसे क्या कहा है ये डॉक्टर साहब ज़रा रिवील कर दें, ताकि फिर उस पे जैसे आपने अपने कमेंट्स रिजर्व रखे हैं ऐसे मैं भी अपने कमेंट रिजर्व ना रखे। मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त में कहा है को भी मलिक अहमद का ने कहा है, दोनों को भी आपसे जो मलिक अहमद का निकालेगा। उन्होंने कुछ कहा है, जो कुछ कहा है वो कह दें डॉक्टर, या आप कह दें, मुझे पता नहीं। डॉक्टर साहब जी सर। नहीं डॉक्टर साहब प्राइम मिनिस्टर की हिदायत तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, शेयर करें, क्यों छुपा क्यों रहे हैं बताएं। अच्छा मेरे पास आप सबकी पब्लिक प्रॉपर्टी मेरे ज़हन में जो कुछ हुआ है, जो कुछ कुछ आगे होने वाला है, चलो सब मेरे ज़हन में, मगर उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा, क्या कहा है मलिक मलिक साहब को तो थोड़ा कहा है उन्होंने
میں تو پرائم منسٹر صاحب کی بات پوچھ رہا ہوں. اچھا اب میں یہ اس طرح کرتا ہوں اس کو اس طرح کہ جب ہم پہلیاں بوجھتے تھے، ریڈلز جب سالو کرتے تھے تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مشکل ہو جاتی، پھر ہم تلڑے کر دیتے تھے. اچھا کوئی اشارہ دے دیں تو ہم چودھری منظور صاحب سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رمیش صاحب کو ایک اور اشارہ دیں، اور ڈاکٹر رمیش صاحب اب آپ پہ لازم ہو گیا کہ اس کا جواب آپ میں سمجھتا ہوں سیاست اچھی ہو گئی اور ایک ٹیمپو جو نون لیگ کا بن رہا تھا وہ ڈاؤن ہو گیا، اور ایک پیپلز پارٹی جس سپیڈ سے نکلی تھی جو آگے گٹھ جوڑ بننے والا تھا اس میں فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا ڈینٹ پڑ گیا کہ ایک طرف گرماش اور ایک طرف ٹھنڈک، تو اس وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے حالات کے حوالے سے. بس اتنا بہت ہے. ویسے اویس صاحب، ملک صاحب، بجلی کی ایک تار ٹھنڈی ہو ایک گرم ہو تو پھر ہی کوئی کام ہوتا ہے، وہ پروڈکٹیوٹی آتی ہے. دونوں گرم ہو یا دونوں ٹھنڈی ہو تو کچھ نہیں آتا. اچھا یہ دوسری بات ہے کہ اویس صاحب میں گزارش، جی پلیز یہ جو تھیوری چل رہی ہے اب اس پہ ہم آگے چلے نا تھوڑا. جی کہ ایک ٹائم پہ صرف ایک کو اندر رکھا جا سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر تو ہماری عدالتیں، ہمارے سارے ادارے کوسچن مارک ہو جاتے ہیں نا. کہ اگر یہ تھیوری ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، دونوں کو ایک ٹائم پہ نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب کوئی چھوڑ رہا ہے یا کوئی چھڑوا رہا ہے. مثلاً میں یہ کہوں آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں، اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج صاحب فرماتے ہیں عدالت کے اندر کہ بلاول بھٹو معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس کو کس نے ڈالا ہے جے آئی ٹی سے، اور نکالیں جے آئی ٹی سے اور نکالیں اس میں سے بھی، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو اس میں وہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یا لفظ ان کے اپنے نہیں تھے یا پھر فیصلہ اپنا نہیں. میرے خیال میں آپ بھی وہاں پہ تھے چودھری منظور صاحب کہ جب بلاول بھٹو صاحب نیب میں حاضری کے بعد جب پریس کانفرنس کر رہے تھے ادھر، نہیں سنے تو نا، ان سے جب پوچھا گیا یہ سوال آپ تھے وہاں پہ موجود، تو جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معصومانہ غلطی ہو سکتی ہے، انوسنٹ مسٹیک ہو سکتی ہے. میں ہمارے لیے معزز ججز صاحبان ہیں اور عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں. صاحب کے یہ لفظ تھے. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. جسٹس صاحب کے لفظ تھے اور میں ان سے ہی سوال کر رہا ہوں. صحیح، میرا سوال اور سے نہیں ہے. مجھے نہیں پتا فیصلہ کس نے لکھا ہے، کیا کیا، لیکن چیف جسٹس صاحب جو بینچ میں سینئر ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں جواب دیکھیں، بلاول صاحب بالکل انوسینٹ تھے. اب بلاول صاحب کے جو ٹکٹ پی ایس لیتے تھے، اب وہ ٹکٹ کس اکاؤنٹ سے جاتے تھے وہ بلاول صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، مگر وہ انکوائری میں جب اس کے ٹکٹ بنتے ہیں تو پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو نہیں پتا تھا، یا کون جو ہے وہ ٹکٹ پی ایس کو نہیں پتا تھا کہ اسی اکاؤنٹ سے ایان کے ٹکٹ جا رہے ہیں، ایان علی کے اسی اکاؤنٹ سے بلاول کے جو ہے وہ ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے باقی بلاول کی تو کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز میں نہیں ہے نا. سادہ بات ہے. نہیں ایک منٹ. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے، مجھے افسوس یہ ہے کہ جب وہ پیش ہوئے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے، جے آئی ٹی فائنڈنگ بے شک اس سے بری دے دیتی، لیکن یہ تو ملزم کا حق ہے نا، جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو تو تحریر کرے نا، اور اس کو بھی تحریر کریں اور اپنی فائنڈنگ دے دیں. اور اگر جے آئی ٹی جو ملزمان جن کو بلایا گیا ہے انہوں نے جو کچھ کہا اس کو ریکارڈ پہ ہی نہ لے کر آئے تو اس سے بڑی کوئی بددیانتی ہو سکتی ہے. مجھے ایک لفظ اور دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے اومنی والوں کی شوگر ملے ہیں، انہوں نے ان کو گنا پرووائڈ کیا، وہ اس سے کیش کی صورت میں لے یا کائنڈ کی صورت میں لے، وہ ان کا کام ہے، وہ کس اکاؤنٹ سے دیتے ہیں وہ ان کا ایشو ہے، انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے. لیکن آپ اس کو اس طرح سے تماشا بنائیں، یہ قابل قبول نہیں. میں آپ کی چودھری منظور صاحب کی آپ کی جو بات تھی وہ میں آپ سے اور ملک احمد خان صاحب سے دونوں سے یہ بات کروں گا کہ ایک تار گرم اور ایک ٹھنڈی، اور ایک نیگیٹو اور پازیٹیو، اور ایک اندر جیل میں ہو دوسرا باہر ہو. تو ملک احمد خان صاحب، چونکہ آپ بہت مسکرائے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ایک بڑا تعلق آپ کا رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی حلقوں میں یہی تھا کہ ساری جو گردش میں آیا پورا شریف خاندان، اس میں نواز شریف صاحب ایک گرم تار تھے اور شہباز شریف صاحب ایک ٹھنڈے مزاج کے بیانیے کے ساتھ آگے چل رہے تھے. تو یہ جو ٹھنڈے مزاج کا بیانیہ تھا وہ آپ کی نظر میں اس نے پریویل کیا، اور وہ ڈومیننٹ رول جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا آنے والے دنوں میں. سر دیکھیں میرا جو کل کا فیصلہ ہے کورٹ کا، میں اس فیصلے میں دیکھیں ہر صورت میں دو باتوں کو آپ کو زیر نظر رکھنا چاہیے.
नंबर 1 ये कि वो फैसला कोई ऑल कंक्लूसिव फैसला नहीं है। 6 हफ्ते की एक बेल उन्होंने ग्रांट की है और इसका बहुत ज़्यादा वन शुडंट बी रीडिंग टू मच इनटू इट। और किस कंडीशन में की, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उनको ट्रीटमेंट इस एनवायरनमेंट में मिलनी चाहिए जो कि पेशेंट की अपनी उसके मुताबिक हो, जो डॉक्टर्स का, क्योंकि कल जब शाहिद खाकान अब्बासी बाहर आए और उन्होंने आके जो प्रेस टॉक की, उसमें उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की कि जितनी भी बोर्ड्स की सिफारिशात थीं, किसी वजह से भी डॉक्टर्स अनडिसाइसिव थे टू डू द ट्रीटमेंट। हो ये रहा था कि बोर्ड पर बोर्ड तरतीब दिया जा रहा था, वो एग्जामिन कर रहा था, अपनी सिफारिशात मुरतब कर रहा था, लेकिन कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। तो जस्ट कीपिंग दैट वन फैक्टर, इसको आप नज़र में रख लें। इसी एक की बुनियाद पर आप ये देखें कि जो फ़ैसला दिया गया है ये कोई बहुत बड़ा मैं नहीं समझता कि किसी वजह से कोई बिल्कुल एक जो ऐसा तासुर बना दे जैसे बात की जा रही है और जिस तरह, लेकिन ये क्योंकि उनकी सेहत की बात है और अदालती फैसला है तो इसके पॉलिटिकल एंगल इसके अंदर बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। अच्छा, जो शहबाज, सिंपल रीज़न है कि कोर्ट का, जी मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब का भी जी शहबाज शरीफ साहब का भी उसी रोज आया, तो हम तो उसके सियासी मजमरात या सियासी उसकी इम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, उन थ्योरीज की बात कर रहे हैं जो सियासी। वो तो मैंने मियां साहब के नहीं, आपका तरीका, आपकी बात दुरुस्त है, जो आप जिस तरह आप सोच रहे हैं आपका सोचना भी ठीक है, जायज़ बात है, लेकिन वो तो आप उसको देखें सिर्फ इसी कोर्ट ने किया क्या है कि कोर्ट ने जो इस कन्विक्शन की रिगर थी इसको लेसन किया है और उन्होंने एक बड़ा जायज़ फैसला किया है कि ठीक है, अगर डॉक्टर्स इनडिसाइसिव हैं इस बात पर और वो फैसला नहीं कर पा रहे तो द पेशेंट शुड गेट इज राइट फॉर ट्रीटमेंट, सिर्फ इस हद तक बात है। अच्छा ठीक। अच्छा, अब आ गया फैसला शहबाज शरीफ साहब का। इस फैसले पर इसका एक सियासी पहलू बड़ा वाज़ेह है। वो सियासी पहलू ये है कि हुकूमत ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड ECL में नाम डाला था, जो कोर्ट ने प्योरली ऑन मेरिट स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्ट हो और कलरफुल हो और उसमें तासुब भी नजर आ रहा हो, लग रहा हो कि बदनीति की बुनियाद पर किया गया है, तो अदालतें उनके साथ यही सलूक करती हैं। अच्छा। बल्कि कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि जब कोर्ट बेल ग्रांट कर रही है तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद कर रही है। अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट अगर नाम ECL में डालता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है। मलिक साहब यहाँ तक कल सही है, बिल्कुल सही। मलिक साहब, मैं ये जारी बात है, अदालती फैसलों का कल से इस पे बात हो रही है, फैसलों पे पढ़ा भी गया है सारा कुछ जो है। सिर्फ ये बताइएगा कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस मकसद से उन्होंने पिटीशन डाली थी, अब वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं, उनके क्या इरादे हैं? देखिए, उनको हमारी एडवाइस होगी उनको जाना चाहिए। वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी अपनी भी ट्रीटमेंट कुछ डॉक्टर्स के साथ है, उनको वो भी देखनी चाहिए जाकर। फिर अल्लाह ताला ने उनको एक पोती से नवाजा है, उनको जाकर उसको मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है। और आप जो है वो नरम गरम थ्योरी जो है उस पे आप ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, मैं जल्दी मंजूर साहब जी प्लीज़ सिर्फ एक बात की इजाज़त लेते हुए चौधरी साहब से, देखिए जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का फैसला है ना सर, हमें इस वक्त उनकी सिर्फ सेहत के मुतल्लिक, बिकॉज आई एक्चुअली नो कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। किसी एक शख्स को एक इंजाइना पेन हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, साथ उनके किडनीज़ का भी इशू आ रहा है, फिर वो हाइपरटेंशन के भी पेशेंट हैं। तो इस एज में इतने मल्टीपल रीजंस के साथ तो उसकी पॉलिटिकल साइड अभी इट इज़ टू मच टू इट कि उसको थोड़ा साइड पर रखें। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सियासत के बड़े मौके पड़े बड़ी करेंगे जी इंशाल्लाह। पहले भी यही किया, अभी यही होनी है। अच्छा, एक तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर रमेश साहब के साथ एक सवाल का जवाब दो छोड़ के गए हैं, और वो है टकराव शहबाज शरीफ की ECL का जो फैसला हुआ है उसको चैलेंज किया है हुकूमत ने, और आप ये नहीं समझते कि उनको ये या बैरून मुल्क जो है उसकी इजाज़त देनी चाहिए, यही बात है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी जो पॉलिसी है, मैं तो समझता हूँ कि हमें ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए जाना भी नहीं चाहिए। और शहबाज शरीफ इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहाँ जाएंगे। और बाकी रही बात मियाँ नवाज शरीफ का साहब का जो फैसला आया कोर्ट का, वो समझ में आता है कि भाई 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और कम से कम यहाँ पे बहुत अच्छी हॉस्पिटलें हैं, और वो सज़ा के तौर पर सही है या गलत है वो तो कोर्ट उन्हें दी है। तो कम से कम उस हवाले से जब उनको सज़ा मिली हुई है
تو ان کو جو ریلیف ملا ہے وہ اتنا ہی. اب عدالتوں پر بھی یہ لازم ہو جائے گا کہ کوئی غریب آدمی اگر بیماری کا وہ لے کے جائے تو اس کو بھی ریلیف دیں. ریلیف مطلب لوکلی ریلیف ملا ہے, لازمی ہے 3 مرتبہ پرائم منسٹر آیا اس وجہ سے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں 3 مرتبہ صحیح ہے, لیکن ایک غریب آدمی اگر جو بیمار ہے اور جیل کے اندر ہے, قید میں ہے, تو اس کو بھی چودھری منصور صاحب ایسا ہی ہے نا, یہ پاکستان پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی. اگر اس کی سیاسی امپلیکیشنز نہیں گردان رہے نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں, اگر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, تو پھر ہر بندے کو رائٹ ہے پھر تو یہ تو اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے تحت یہ کسی سیشن جج کے پاس بھی لے کر کوئی اپلیکیشن چلا جائے کہے گا کہ تو وہ اس بنیاد پر بیل دیں گے, وہ بیل دینی پڑے گی ان کو. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے المیہ یہ ہے کہ اسی ملک کے اندر نیب کی حراست میں ایک پروفیسر صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ان کی موت کے بعد بھی ہتھکڑیاں نہیں اتاری گئی, اس قدر تذلیل ہے. یہی ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کم از کم آپ جو نیب کے پاس اختیار ہے, یہ تو ایک بادشاہانہ اختیار ہے نا گرفتاری کا. ایک کو آپ انکوائری پہ کر رہے ہیں, ایک کو آپ انویسٹیگیشن پہ کر رہے ہیں, ایک کو آپ ریفرنس فائل کر کے کر رہے ہیں, اور ایک کو آپ ریفرنس فائل کر کے بھی نہیں کر رہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو کم از کم یہ خود عدالت کو کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کسی عدالت کے ذمہ ڈال دے کہ عدالت دیکھے کوئی ایویڈنس ہے ان کے پاس, نیب کے پاس. اگر کوئی ایویڈنس جیسے دنیا کے اندر آج تو سپریم کورٹ نے تشریح بھی کی ہے نا کہ نیب کو حق حاصل ہے کہ وہ گرفتاری کر سکتا ہے, گرفتاری کرے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. کم از کم عدالت کے پاس یہ اختیار ہو, یا قانون سازی کرے. قانون سازی 2 طریقوں سے ہوتی ہے نا, سپریم کورٹ بھی قانون سازی کر دیتی ہے نا, جو اس کی ورڈکٹ ہوتی ہے وہ قانون بن جاتا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ طریقہ ہے, مثلا آپ جو باتیں کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو کہ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں. اگین جو کورٹ جو ریلیف دیا ہے وہ تو ویسے حکومت جو پنجاب کے اسپیکر ہیں ان کے بھی کیسز ہیں, وہ حکومت دینے کے لیے تیار. حکومت بھائی جہاں پہ بھی علاج کرائیں وہ تو دے رہی تھی کہ ملک میں آپ رہیں, اگر رہیں کہیں پہ بھی علاج, باہر نہ جائیں. تو ان کو زیادہ یہ خوشی جو منا رہے تھے, اور مجھے وہ سمجھ میں نہیں آئی جو ریلیف کہ بھئی آپ ملک کے اندر تو کسی بھی کے لیے اطمینان کا باعث ہے یا کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے رینکس ہیں. نہیں پی ٹی آئی کا ایسے کیا واسطہ ہے, میاں صاحب باہر نہیں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں 6 ہفتوں کے لیے اگر وہ ان کو ریلیف ایک ملا ہے علاج کے لیے, اگر وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز 6 ہفتوں میں ظاہر کریں گے تو اویس توحید اور دوسرے میڈیا سے بچیں گے نہیں, تو پھر پتہ چلے گا, تو پھر آگے جو ہے وہ اگر واقعی بیمار ہوں گے تو پھر اس طریقے سے دیکھا جائے گا. میں ظاہر بات ملک احمد خان صاحب کے پاس آتا ہوں. میں چودھری منظور صاحب, دیکھیں سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. چودھری منظور صاحب, مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے ایز اے پولیٹیشین اور ایز این آبزرور آف پالیٹکس کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ پریویل کیا, اور یہ دونوں جو ہے اب وہ زیادہ متحرک ہوں گے سیاست پہ, اور نواز شریف صاحب جیل میں اپنا ہسپتال میں ہوں گے؟ دیکھیں میں گزارش کروں, یہ جو چیزیں ہو رہی تھی اس میں آپ ملک صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے, انہوں نے بڑا کوئی رول پلے کیا ہے, ان سے بھی پوچھے نا. ملک صاحب کیا رول پلے کیا آپ نے؟ چودھری منظور صاحب کہہ رہے وہ آپ ذرا رول پلے کر دیں, آپ پھر واپس اچھا میں کیس کی ہسٹری میں نہیں جائیں گے, ہم اس رول کے بارے میں بات کریں گے, پھر بریک پہ جائیں گے. میں صرف جی سر ایک ان کو بھی ہنٹ دے دیں ملک صاحب. سر اچھا میں گزارش کر لوں ملک صاحب, دیکھیں آپ بریک کے بعد سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا. میں جی اچھا مجھے سوری نہیں کوئی بات. اچھا میرا یہ ایشو ہے کہ دیکھیں جو ایشو آ رہا تھا وہ تو مریم نواز شریف کی پالیٹکس. جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق وہ پالیٹکس کریں گی. جی بالکل کریں گی. آپ وہ خاموشی ختم کریں گی. خاموشی کتنی دیر تک وہ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی, جو ایشو آ رہا تھا, جو بیچ میں پرابلم تھا وہ یہ تھا. بلاول صاحب جو گئے ہیں, بلاول صاحب بنیادی طور پر اگر غور کریں ان کا, تو بلاول صاحب کے جانے کے بعد نواز لیگ کو باہر نکلنا پڑا ہے. جو ہم نے یہاں پہ کیا اس کے بعد یہ انہوں نے وہ باہر نکلے. آپ دیکھیں جب اس کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں تو وہاں پہ ورکرز دیکھ لیں, پھر شیخو پورہ کے اندر ہوا, پھر کراچی کے اندر ہوا, اور ساری جگہ پہ ہوا. اور یہ امپورٹنٹ تھا کہ بلاول صاحب جا کر
ایک اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے ان کا، ان کو بھی کھڑا کریں. بالکل صحیح ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں اور اس پہ چودھری منظور صاحب کے اس پوائنٹ پر جو ملک احمد خان صاحب کو بتانا پڑے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر نون لیگ کی بدلتی ہوئی سیاست جو ہے وہ کس کے ہاتھ ہوگی، کون متحرک ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ خود ایک متحرک سیاست کرتی ہوئی نظر آئیں گی. چودھری منظور صاحب نے کہا ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اور ظاہر بات ہے کہ اس پروگرام میں سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں معزز وہ بہت ہی اچھی طریقے سے صورتحال کو بتا رہے ہیں. چودھری منظور صاحب نے ملک احمد خان صاحب آپ کی طرف کافی بالز آپ کے کورٹ پہ پھینکی ہیں، ذرا اس کا صحیح جواب دے دیجیے گا ایک ایک کر کے. آپ وکیل بھی ہیں لیکن تاریخ میں نہیں جائیے گا. اب تو ناظرین آپ کے جواب چاہ رہے ہیں کہ آپ بس جواب دے دیں. اچھا دیکھیں، میں جو پہلی سروس رمیش کمار صاحب نے کرائی ہے ذرا میں اس کو ہینڈل کر لوں پہلے جی. بتائیے. دیکھیں انہوں نے دیکھیں ایکچولی کل کی جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، ایک بات اس میں بڑی واضح تھی. گورنمنٹ کی آفر یہ نہیں تھی کہ جہاں سے چاہیں علاج کرائیں. گورنمنٹ کی آفر فیل اس لیے ہو رہی تھی کہ ڈاکٹرز، کل شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک میڈیکل کی ٹرم یوز کی، میں کوشش کے باوجود بھی وہ پروناؤنس نہیں کر پا رہا ہوں. وہ پرابلم ود میڈیکل پروناؤنسمنٹس، تو میں وہ پروناؤنس نہیں کر پا رہا ہوں. کریپٹو سم تھنگ کچھ انہوں نے کہا. وہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جب ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بیماری کیا ہے اور فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے علاج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پھر دیکھنا پڑتا ہے جس پہلے ڈاکٹر نے علاج کیا ہوا ہے. تو اس لیے حکومت علاج کر نہیں پا رہی تھی، آفر کر رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی. سیکنڈلی جو چودھری منظور صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، وہ اپنا جو بھی سیاسی بیانیہ رکھیں جس طرح سے بھی رکھیں وہ ان کا حق ہے. اور پارٹی یونیفائڈ ہے. پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک ڈیفرنٹ اوپینین میں رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پریگمیٹکلی ہونا چاہیے. پورے ملک کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان میں تصادم کی فضا نہیں ہونی چاہیے. میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا یا جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا اس سے کچھ علیحدہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں. اور شہباز صاحب کی یہی پوزیشن ہے، وہ اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کرتے ہیں، بٹ جو فیصلہ قیادت کرتی ہے میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں اس پر سب کاربند ہوتے ہیں. کل کو اگر کوئی اپوزیشن کا اتحاد ہوتا ہے اور اس اتحاد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو بڑی متحارب سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، جنہوں نے آپس میں 30-35 سال کی محاسمت کی تاریخ ہے اور بڑی ہاسٹائل بھی رہی ہے اور بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ان کی، اس کے باوجود بھی اگر اکٹھے چلنا پڑتا ہے، پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا تو ہم بالکل فرنٹ رنرز ہوں گے، بالکل ٹارچ بیررز ہوں گے اس کے اندر. اور تیسری جو میں آپ سے امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کہ اس حکومت کے خلاف کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین جانیں اس کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں ہونی. اس حکومت کے خلاف کسی جگہ پر کو اپوزیشن کو زیادہ ریلی بھی نہیں کرنا پڑے گا. اس کے اللہ کے حکم سے جو نمائندے بیٹھے ہیں نا اس کے اندر، وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں سر، وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ خود بخود اپنے اس پورے آپ نے بالکل صحیح زبان کی بدولت 3-4 پوائنٹس آپ نے جی میں آخری مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. میں نے نہیں دیکھا، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ حکومتیں اس انداز میں چلائی جا سکیں کہ صرف گالی دیں اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ وہ حکومت چلا لیں گے. ایسے نہیں چلتا. حکومت گورننس کا نام ہے، گالیاں دینے کا نام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک فائر برانڈ انہوں نے ایک ٹیم اکٹھی کی ہوئی ہے اور وہ صرف گالیاں دے رہی ہے، انکمپیٹنٹ، کنفیوزڈ. آپ نے 3-4 پوائنٹ ٹھیک ہے 3-4 آپ نے پوائنٹ ریز کیے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ جو آخری ہے اس کے بعد میں آئیں گے. یہ تو ایک ہر اس میں ہے کہ آپس میں وہ بات ہو رہی. میں ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا مریم صاحبہ جو ہیں، چودھری صاحب آپ بھی جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں شی از فری ٹو ڈو پالیٹکس، یہ دیٹس واٹ جو ملک احمد خان صاحب نے. دوسرا انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کا میں 2-3 پوائنٹ رکھ رہا ہوں اور آپ پلیز فیل فری ٹو آنسر دیس. شہباز شریف صاحب کا بیانیہ جو خود انہوں نے بیان کیا کہ وہ معتدل بیانیہ ہو، اداروں کی لڑائی نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، اور یہی ان کا ہے، لیکن پارٹی کا اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کی بنیاد پہ. تو یہی بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ somehow the other is prevailing
in PMLN. صاحب بات سمپل میں یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی دو رائے پائی جاتی ہیں, ایک ایگریسو اور ایک ٹھنڈی. وہی ہو گئی نا بات ٹھنڈی اور گرم کی جو چودھری صاحب نے شروع میں جو کہا. لاسٹ ٹائم جب میاں صاحب کو سزا آئی تھی, جب جی ٹی روڈ کے اوپر نکلے تھے, تب بھی 2-3 لوگ منایا, صادق, چودھری نثار, شہباز شریف, میں, ہم لوگوں کا یہ تھا کہ بھائی نہیں جانا چاہیے جی ٹی روڈ کے اوپر اور ٹھنڈے طریقے سے. مگر آپ نے منع کیا تھا؟ ہم نے بھی کیا تھا, اور اس وقت بھی جو ہے یہ سوچ آئی کہ نہیں ہم جی ٹی روڈ کے اوپر جائیں گے. اس وقت جب کیونکہ سیاست کے اندر جو بنے ہوئے سیاستدان ہیں اس میں آصف زرداری صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, چودھری شجاعت ہیں, ان کی سیاست بہت گہری ہوتی ہے. ان کو سمجھنے کے لیے آصف صاحب کا بلاول صاحب کو بھیجنا میاں صاحب کی طبیعت کے لیے, جو چودھری صاحب نے کہا تھا اور بھیج کے اور مریم نواز کو باہر نکالنے کا مشورہ دینا, ایگریسو پولیٹکس کرنا, وہ کیونکہ آگے جو تکلیفیں آ رہی تھی پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے PMLN کو, اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے تو جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا ہے, اس وجہ سے ہمیں کسی کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے ان گورنمنٹ کے اوپر جو ملک صاحب نے بات کی ہے, یہ ان کے انٹرنل میٹنگ میں بھی یہ ایشوز اٹھے کہ بھئی ان کی یہ نیگلیجنسی ہے جو آٹومیٹک ہمارے فیور میں جائیں گی. اس وجہ سے ہمیں ٹھنڈی پولیٹکس کرنی چاہیے. مریم نواز سیاستدان ہمیشہ سیاست کرے گا مگر ٹھنڈی سیاست کرے, ایگریسو پولیٹکس کی, کیونکہ یہ جب ڈیسیشن بھی آیا نا, اس ڈیسیشن کے بعد بھی تھوڑی دور کے لیے سوچا گیا کہ آیا اس ڈیسیشن کو بھی مانے, یہ پاکستان کا ریلیف لیں یا نہیں لیں. نہ کرے ڈاکٹر صاحب, بلے بلے وہاں پہ لٹیاں ڈال رہے تھے, انہوں نے تو قانونی سارے پہلو کیے, وہاں پہ تو اتنا خوش تھے. دراصل بہت زیادہ ان کو تھا کہ ہمیں باہر کا ریلیف ملے, کہ ہم باہر جائیں, اور باہر کا یہ ریلیف تھا کہ باہر جائیں اور وہاں پہ جا کے علاج کرائیں, جو نہیں ان کو ملا. تو یہ بھی سوچیں, مگر میں جو ابھی جو سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ ابھی جو میں نے آپ کو ٹھنڈے اور گرم کی جو پہلے بات کی, اس وقت ایگریسو موڈ میں پیپلز پارٹی ہے. PMLN ابھی ایگریسو موڈ میں نہیں ہے. 2-3 مہینے ایاز صادق اور شہباز شریف کا اس میں کافی ڈومیننٹ رول رہے گا, اور انہوں نے بالکل ماحول کو, کیونکہ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی آگے جو ہوا ہے. تو اس چودھری منظور صاحب مجھے سر یہ بتائیے گا چودھری منظور صاحب کہ جو آپ نے سارا بیان کیا تھا اسی کے اوپر ہم واپس آپ کے آ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے 2 آپ سوال دے, کہ ایک تو آپ نے کہا کہ مریم صاحبہ آپ کو ایکٹیو رول پلے کرتے نظر آئیں گی, آپ کو نون لیگ کی سیاست جو ہے اس میں بدلاؤ کس طرح لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, نون لیگ کی سیاست کا تو وہی بتائیں گے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں چیزیں ایسے بڑھنی نہیں ہیں. کسی کی خواہشیں اپنی ہو سکتی ہیں کہ یہ پالیٹکس نہ کرے اور یہ کرے, یہ پہلے یہی ہو کر آیا تھا وہاں پہ جو میں نے وہ ARY پہ بات کی تھی, تو اس پہ پھر ڈیویشن ہوئی ہے اور ڈیویشن کی وجہ سے پرابلمز بھی آئے ان کو. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ پالیٹکس کریں اس ملک کے اندر, ضروری ہے, چونکہ مستقبل کی پالیٹکس کے اندر جن لوگوں کو ہونا چاہیے وہ وہی ہیں. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ یہ دیکھے کہ کیا ان کے پلے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ فیصلے کوئی اور ہی کر رہا ہے. جو اگر فیصلے کسی اور نے کرنے ہیں, گرفتاری کسی کی ہے, ایک ٹائم میں ایک رہے گا, پھر باقی سارے اداروں کا کیا رول رہ جاتا ہے. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ چیزوں کو, اس وقت پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. اگر آپ یہ بینڈ آرگنائزیشن کے ایشو کو نہیں سمجھیں گے, آپ اکانومی کو نہیں سمجھیں گے, آپ انٹرنل نیشنل ایکشن پلان کو نہیں سمجھیں گے, آپ فارن پالیسی کو نہیں سمجھیں گے, تو آپ کیا گورنمنٹ کر سکیں گے. سو اس لیے ضروری ہے کہ جو صرف گورنمنٹ نہیں, جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی موجودہ صورتحال کو سمجھنا پڑے گا, اور بلاول صاحب کے بیانیے کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو بیانیہ ہے وہ اگر آج اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو صرف پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ ملک ایٹ سٹیک ہے. اچھا چودھری صاحب, ایک اور چائنیز اگر یہ کہیں, 2008 سے 2013 تک بیانی کہاں گیا؟ ہاں تو وہ وہی تھا نا, ہم نے کیا, ذرا وہ لسٹ نکال کر دیکھیں. مسئلہ تو وہی ہے جو ڈان لیگز کا ہے کہ کوئی کرتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے. اچھا میں چودھری صاحب, میں آپ سے آپ کی موجودگی ایک فائدہ اٹھاتا ہوں. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ خدشات بہت زیادہ سرعیت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں, جس کا آپ نے پروگرام کے ابتدائی میں کہا کہ ایک اندر اور دوسرا باہر, تو لگ رہا ہے آپ کو کہ اس وقت جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کے لیے کوئی سازشیں ہو رہی ہیں یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, ایک دم کسی پارٹی کو گھیرا ڈال دیا, سارے ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, JAT بن رہی ہے, FIA ایکٹیو ہے, یہ FBR نے کل نوٹس دے دیا, نیب ایکٹیو ہے, وہاں سے یہاں, یہ سارا کیا ہے؟ یہ ایسے محض اتفاق ہے. لیکن ایک بات ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان پہ جیل
پھر بھیج دیں چلے جائیں گے. لیکن جو پیپلز پارٹی سے مانگ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ دیتے ہیں تو یہ وہ اس ملک کی قیمت پہ ہے, وہ نہیں دے سکتے. کیا 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ نہیں دے سکتے, 18ویں اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا چودھری منظور صاحب, آپ تو خود ظاہر بات اتنے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہے, پولیٹیشین ہے, وہاں پہ تو 2/3 آپ کو اکثر چاہیے ہوگی. 2/3 ہم مانے تو ہوتی ہے نا, کوئی اور بھی مان جائے گا ہم مانے تو. ٹھیک, ایک چھوٹا سا بریک بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے خدشات جو ہے وہ سرایت کر رہے ہیں اور کیا آنے والی سیاسی منظرنامہ ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک, اور ہم بات کر رہے ہیں شریف برادران کی ریلیف اور اس کے بعد سازشی تھیریاں اور بدلتی ہوئی ممکنہ جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی, اس پہ بات کریں. چودھری منظور صاحب, آپ سے میں بات کر کے ظاہر بات ہے پھر اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. اس کو یہ بتائیے گا کہ آپ کو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا لگ رہا ہے؟ نون لیگ کیا جو قربتیں لگ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ریلیف کے بعد, کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جھکاؤ ہوگا یا دوریاں بڑھیں گی؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک گزارش کروں, پالیٹکس میں ممکنات کا کھیل ہے. پالیٹکس جی بالکل, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہے, وہ پوزیشن اگر نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ پرو پیپل پوزیشن ہے, اس ملک کے حق میں ہے, تو انہیں یہ پوزیشن لینی چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر ان کی اپنی پالیٹکس سے پہلے بھی. جی نون لیگ, ملک احمد خان صاحب پلیز اس کو بتائیے گا کہ کیا نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی یا پھر ایک کہے گی کہ ابھی ہمیں ریلیف ملی ہوئی ہے تو ہم اپنا ذرا آرام سے آگے مستقبل اپنی پارٹی کا دیکھیں, نہ کہ مصیبتوں اور مشکلات میں گھری ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ. ہمارا تو بڑا کلیئر, ہماری تو بڑی کلیئر پوزیشن ہے. ہم ایشوز پر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور ایشوز پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح کا اس حکومت کا رویہ ہے کہ یہ حکومت گورننس کے بجائے صرف اور صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے پہ چل رہی ہے, تو لگتا تاثر یہی ہے کہ غالباً اپوزیشن اکٹھی ہوگی. یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ میری فیلنگ ہے. آپ کی پہلی چیز تو یہ کہ 18th امینڈمنٹ کی جو چودھری صاحب نے بات کی, ہمارے پاس کبھی بھی 18th امینڈمنٹ کے اندر فلاز نون لیگ بھی ہمیشہ کہتی تھی, مگر اس وقت 18th امینڈمنٹ کوئی ایجنڈا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی نہیں ہے. یہ 18th امینڈمنٹ کو ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے, جس سے میں چودھری منظور صاحب میرے بھائیوں کی طرح, مگر اس سے بالکل متفق نہیں. آپ کا ایجنڈا نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو JIT کی جو رپورٹ آئی ہے, جو 24 دسمبر کو جو میرے سامنے, میں نے پوری JIT کی رپورٹ دیکھی, یہ خیر سمجھیں کہ میاں صاحب کی طرح ان کا فیصلہ سپریم کورٹ سے وہ نہیں آیا جو میاں صاحب کا فیصلہ آیا تھا. نہیں تو JIT کے اندر میاں صاحب سے زیادہ جو ہے یہاں پہ انوالومنٹ تھی, جو JIT کی جو 24 دسمبر کی سپریم کورٹ. آپ کے لیے ان کے درمیان کوئی اتحاد بنتا دیکھ رہے ہیں یا دوریاں بڑھتے دیکھ رہے ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی؟ آپ کبھی, اور چودھری منظور صاحب سے 2 جملوں پہ پھر کنکلوڈ کروں گا. آپ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں بنے گا. اور آپ نے دیکھا کہ جو تھوڑی بہت بننے والی تھی وہ اب دوری بن گئی ہے, تو اس وجہ سے اب آپ وہاں پہ نہیں. چودھری منظور صاحب آخری 2 جملے اور اس کے بعد. اس کا فیصلہ اس کی حکومت کی پرفارمنس نے کرنا ہے. جو پہلے 6 ماہ کے اندر تو مایوسی ہے, جو اتحاد مخالف بنانا بھی ان کا کام ہے اور لوگوں کو راضی کرنا بھی ان کا کام. دونوں پارٹیوں کے نہیں ہے, نہیں پیپلز پارٹی کے نہیں, آپ لوگوں نے تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں اور جو کچھ کہا تھا وہ سارا پورا کر. آنے والے دنوں کے اندر یہ ہے کہ یہ جو تناؤ کی صورتحال بن رہی ہے وہ کتنی شدت اختیار کرتی ہے سیاسی ہمارے منظرنامے پہ, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بڑا سوالیہ نشان کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا سیاسی اتحاد بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے, کیونکہ بہت زیادہ یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ریلیف کے بعد نون لیگ یہ مناسب سمجھے گی کہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے اس وقت ایک سیف زون ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر وہ خطرات ان کے بقول سیاسی خطرات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.